बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। इमरान खान अगले वजीर आजम बन सकते हैं। कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? अडयाला जेल में आज एक बड़ी मुलाकात हुई है, उसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने इमरान खान को मांग लिया है। ये आज इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक आम स्टोरी लिखी है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया क्रैकडाउन शुरू हो गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आज सुहेल वड़ैच जो नवाज शरीफ के एक मुस्तकिल कालम निगार की हैसियत है उनकी, उन्होंने एक कालम लिखा है, उसके अंदर तीन चार बड़े आम पॉइंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जो सुहेल वड़ैच साहब ने कालम लिखा है, ये कालम बड़ा आम है। ये वही सुहेल वड़ैच हैं, अंसार अब्बासी, सुहेल वड़ैच, जावेद चौधरी, ये और वो जिस तरह दो चार और लोग हैं। तो ये एक टोला है, ये बाकायदा इन्होंने बयानिए बनाए, इन्होंने कहानियां घड़ी, इन्होंने बांग्लादेश मॉडल 10 साल उस मॉडल का जिक्र किया। इन्होंने नौजवानों को, जो पीटीआई का मायूस वोटर है वो निकलेगा नहीं, ये सारे बयानिए बनाए। लेकिन ये सब ठुस हुए हैं, ये पुराने बाबे निकले हैं। और जो नई जनरेशन है वो बहुत आगे जाके उन्होंने इस पूरे टोले को शिकस्त दी है। तो ये जो पूरी रजीम चेंज हुई, उसके बाद जो पीडीएम टोला मुसल्लत हुआ, उसमें जो सहूलतकारी की है मीडिया के अंदर बैठे हुए एक तो ओनर है, वो तो बिजनेसमैन है, उनको अरबों रुपए के इश्तेहारात मिलेंगे। और जो एंकर्स हैं वो भी मजे ले गए। और जो अपने आप को असल सहाफी और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देते थे, अब वो भी सर पटक रहे हैं, दीवारों को मार रहे हैं, आपस के अंदर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है। जो अवाम ने ये पूरी सियासत का जो मरकज़ महवर है, वो उसी इमरान खान को बना दिया है, जो अडयाला जेल के अंदर कैद है। आज जो उन्वान था उनका वो है, वो रूठ गया है, क्वेश्चन मार्क। ये नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि नून लीग का सियासी चेहरा, नूनी वोट बैंक का असल मरकज और बरसों से पंजाब की बिजनेस क्लास का पसंदीदा लीडर रूठ गया है। उसे कमजोर हुकूमत का चैलेंज कबूल करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए था, मगर उसने स्टेयरिंग अपने मैनेजर भाई के हवाले कर दिया। हो सकता है कि वो अब भी बैक ड्राइविंग करे, लेकिन जब वो खुद ड्राइव करता था तो साथ साथ सियासत भी करता था। छोटे भाई का ज्यादा फोकस मैनेजमेंट पर है, सियासत पर नहीं। कौन सी मैनेजमेंट सोहेल वड़ैच साहब? वो मैनेजमेंट तो जो आपने एक हवा बनाया हुआ था, वो 18 महीने के अंदर देख लें। यानी मैनेजमेंट से मुराद आपकी डील और चीजें तय करना है, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है। वो सोचता तो होगा कि उसके साथ क्या हुआ और किसने ये किया। उसे बड़े शौक से वापस लाया गया, मुकदमात खत्म हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त हुआ, मुखालफ जेलों में डाले गए, बेहतरीन उम्मीदवार थे उनमें से भी चुन चुन कर खड़े किए गए। मुक्तदरा भी मेहरबान थी, बस कमी थी तो बयानिए की। मजलूम कार्ड मुखालफ पार्टी के पास चला गया था। मीशत का दायरा इसलिए कामयाब ना हुआ कि पीडीएम हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बहुत खराब थी। अदलिया के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी ना चल सका। मौजूदा अदलिया चूंकि मेहरबान थी, यानी काजी साहब वाली अदलिया, तो वो भी नहीं चल सका। आगे वो कहते हैं जाती मसाइल भी आड़े आते रहे, वो कभी यहाँ ज्यादा नहीं बोलता। कई लोग प्यार से उसे गोंगला पहलवान भी कहते हैं। पाकिस्तान आने के बाद से ना वो मीडिया से मिला, ना ही आम लोगों से। मखसूस लोगों के घेरे ने उसे जमीनी हकायक से बहुत दूर रखा। और जब नताइज सामने आया तो उसे महसूस हुआ होगा कि जिसने भी ये सब किया है उसके साथ हाथ हो गया है। उसका इक़्तिदार से पीछे हटना उसके रूठने की निशानी है, जिससे नून के वोटर का दिल जरूर टूटा होगा। ये जो पूरा एक सीन क्रिएट किया है, यानी आपके करप्शन केसेस, अरबों रुपए की लूट मार, आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट, आपके नैब केसेस, वो माफ करवाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो रूठ गया है जी। इलेक्शन से चंद दिन पहले मुक्तदरा ये प्लान बता रहे हैं सोहेल वड़ैच। इलेक्शन से चंद दिन पहले मुक्तदरा उसे मजबूत हुकूमत देने पर आमादा थी। मईशत की तरक्की के लिए बांग्लादेश मॉडल बनाकर मुक्तदरा और अदलिया की मुकम्मल हमायत उसे देना थी, मगर मुक्तदरा के मंसूबे और अंदाजे दोनों नाकाम हुए। असल वजह मुक्तदरा का यकजान ना होना। और बार बार वो कहते हैं मनसूबा बंदी की गई, तो कभी हंग पार्लियामेंट, कभी नून को सब कुछ देने की बातें। तो वो कहते हैं ये असल में जो है वो तय तो हुआ, लेकिन ऊपर वाले दो चाहते थे, नीचे वाले नहीं चाहते थे, तो इस वजह से हो गया नहीं। अवाम ने जूते मारे हैं।
آپ کی اس سوچ کو، آپ کے اس فکر کو، اور وہ کہتے ہیں اور اصل میں مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا سارا پلان عوام اور عام پاکستانیوں نے جو ہے وہ چوپٹ کیا، اور آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں وہ بے شک جاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست ہی کرے گا، مگر وہ لاکھوں لوگ جو اسے اپنا لیڈر مانتے تھے مایوس ہو گئے۔ اسے چاہیے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کرے کہ پارٹی میں جان پڑ جائے۔ اب تو اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں، اقتدار خود تو لینا نہیں، اب سچ بولے، پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کر قومی مفادات کی بات کرے، نفرت کو سلانے کی خاطر خان صاحب سے بھی بات چیت کا راستہ ہموار کرے۔ وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہے، اپنے تجربے کا جادو چلا کر سیاست میں مفاہمت کی بنیاد رکھ جائے۔ تو یہ جناب اب جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے، ظاہر ہے تو اب مفاہمت کی کیا کرنی ہے جب وہ نیچے وہ گر گیا ہے سہیل وڑائچ صاحب، وہ جب ہار چکا ہے تو اب مفاہمت کا کیا فائدہ؟ جب اس کو سب کچھ دیا جا رہا تھا اور جب وہ ڈیل کر رہا تھا اس وقت یہ چیزیں سوچنے والی تھی، اب تو شاید پانی سروں سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اب دوسری طرف جی بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے تحریک انصاف نے کل، چونکہ آپ کو علم ہے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اسلام آباد کے اندر بھی پولیس نے اس وقت ایک پریس ریلیز دی ہے اور وہ انہوں نے پورا نو گو ایریا بنا دیا ہے اسلام آباد کو، اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے پولیس کو تاحال کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد ٹویٹ کے موصول ہو چکی ہے۔ ہائی سیکورٹی زون کے اندر کوئی ریلی جلوس نہیں ہوگا، کسی ریلی کی اجازت نہیں، سڑک بند کرنے، غیر قانونی اجتماعات، یعنی آپ کو صرف تحریک انصاف کے اجتماعات غیر قانونی لگتے ہیں؟ فضل الرحمان اگر ریڈ زون آپ کے یعنی جسم کے اوپر بھی چڑھ جائے تو پھر بھی آپ کو وہ تو نہیں لگا تھا، لیکن یہ بہرحال بزرگوں اور یہ پوری چیکنگ ہوگی۔ لیکن اب اس کے بعد لاہور اور باقی گرد و نواح کے اندر گرفتاریوں کی اطلاعات ہیں، وہاں سے شاکر اوان صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبر دی ہے، تو یہ مزید اس طرح کے کام پنجاب کے اندر یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ تو مریم نواز کو شاید ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، مینڈیٹ چوری کر کے، ڈکیٹی کر کے، تو اب اس لیے یہاں پہ سب کا داخلہ بند ہے۔ تو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، ایک طرف امیدوار جو جیتے ہوئے ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کام کالیں کر کے کیا جا رہا ہے، تو اس سے رہی صحیح جو کثر ہے وہ بھی نکلے گی۔ لیکن ایک بات اڈیالہ جیل کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی عام سٹوری ہے، آج انڈیپینڈنٹ اردو کی تفصیل اب زیادہ میں نہیں جاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک عنوان دیا ہے اس کا جو پورا مضمون ہے کہ عمران خان ہمیں دے دو۔ اب اس بنیاد جو ہے اس کی وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، جموں کشمیر جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اکثریت عمران خان کی دیوانی سمجھی جاتی ہے، جس کا حالیہ ثبوت سوشل میڈیا پر ان کے حق میں درجنوں سپیسز کرنا ہے، یعنی سپیس کیے گئے ہیں باقاعدہ۔ بیشتر کشمیری برہم ہے کہ پاکستان کے اداروں نے اسلامی اور جوہری ملک کی جگ ہنسائی کا موجب بنایا، اور اب بغیر کسی خوف کے محفلوں میں کہنے لگے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم اس ملک کا حصہ نہیں بنے۔ یہ باتیں اب مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ اردو لکھتا ہے، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ کشمیری پاکستان کو ہمیشہ ایک مضبوط ملک دیکھنے کے خواہش مند رہے ہیں، چاہے وہ اس کا حصہ بنے یا نہ بنے، چاہے وہاں فوجی حکمران ہوں یا جمہوری حکومتیں قائم رہی ہوں۔ ایک انڈیا نواز سیاسی کارکن سمد راجہ، اور آگے انہوں نے پورا لکھا ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ انتخابی عمل اور ووٹ چوری کے مبینہ الزامات پر جہاں پوری دنیا سے شدید رد عمل آیا، وہاں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ جو قید عمران خان ہیں ان کے حوالے اپنے حوالے کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، یعنی یہ بہادر اور جو لیڈر ہے عمران خان، یہ ہمیں دے دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے، آپ نے تو اس کو قید کر کے رکھا ہے۔ یہ بڑا زبردست جو ہے وہ مضمون ایک آج چھپا ہے، جو کہ ظاہر ہے اس پر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف جو ہے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے ابھی علی محمد خان، لطیف کھوسا اور عامر ڈوگر، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب اس وقت بہت سارے جو رہنما ہیں، چونکہ یہ پیپلز پارٹی کا بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں کا، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، یعنی یہ صورتحال بھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مل کر مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا، ساتھ مل کر اگر تحریک انصاف حکومت بناتی ہے، تو تحریک انصاف نہ تو حکومت کر پائے گی، نہ ڈیلیور کر پائے گی، اور اس کے بعد ان کا بیانیہ اتنا زبردست ہوگا، اور ادارے آلریڈی ان کے خلاف ہیں، ان کو ناکام کیا جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمران خان ایک فلاحی مملکت کا جو ان کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو قائدین ہیں کچھ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اگر ایسے ہوا
تو یہ تحریک انصاف کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، اور امید ہے عمران خان اس کو تو نہیں مانیں گے۔ ایک ہی بات کو مانیں گے کہ چوری شدہ مینڈیٹ وہ اگلے مہینے آدھے کے اندر جو الیکشن ٹریبیونل بنیں گے، ہائی کورٹس میں معاملات جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، تو وہ مینڈیٹ اگر واپس آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اور پنجاب کی اگر حکومت اور مینڈیٹ نہیں دیا جاتا تو پھر بھی تحریک انصاف کو حکومت نہیں لینی چاہیے، اس کا بھی نقصان ہوگا، چونکہ ایک دفعہ 5 سال کے لیے اگر واضح اکثریت کے ساتھ حکومت نہ ملے تو ڈلیور بھی نہیں کریں گے اور ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ان کے بھی مد نظر ہے، لیکن عمران خان کو کنونس کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے حکومت بنا لی جائے۔ لیکن علی محمد خان نے تفصیل دی ہے، یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یا 6 مہینے یا کچھ ٹنیور کے بعد وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی اڈیالہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں سردار لطیف کوسہ اور محمد عامر ڈوگر بھی موجود تھے۔ ماشاءاللہ صحت اچھی تھی، اشاج وشاج لگ رہے تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ ملاقات رہی۔ اپنے لیڈر سے اتنے عرصے بعد ملا، بہت اچھا لگا، مردان کی تاریخی جیت سن کر بہت خوش ہوئے۔ اڈیالہ میں میرے جیل کے اندر کے احوال کا بھی ان کو پتا تھا اور خوش تھے کہ آپ نے جمع مردی سے جیل کاٹی۔ پوچھا اسیری کے دن کتنے تھے تو ان کو بتایا 78 دن۔ ڈوگر صاحب سے بھی ان کے جیل کے دنوں کا پوچھا، ان کی ملتان کی جیت پر بھی بہت خوش تھے۔ سردار لطیف کوسہ نے خان صاحب کو کہا کہ ان کی لاہور کی جیتی ہوئی سیٹ خان صاحب کی امانت ہے، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ میاں والی سیٹ پر آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے لیڈر کی قدر شناسی کا دل سے شکر گزار ہوں، یعنی میاں والی کی اگر وہ الیکشن لڑے اور ان کی سزا بھی معطل ہوئی، نیالی والا معاملہ معطل ہوتا ہے، تو پھر عمران خان میاں والی کی جو نشست ہے عمیر نیازی والی، وہاں سے الیکشن لڑ کر وہ واپس جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچیں گے، کیونکہ وہ نشست جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر آنا پڑا تو میں اس نشست سے آؤں گا۔ میں اپنے لیڈر کی قدر شناسی کا دل سے شکر گزار ہوں۔ قوم کے لیڈر سے قوم کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے بہت سی ضروری ہدایات دی ہیں جن سے متعلق بعد میں آگاہ کریں گے۔ لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے جو انہوں نے کی ہے، سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل پہ جائے گی۔ ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی خاطر ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے۔ خان صاحب نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسولیشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا۔ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر انتقام نہیں، سیاسی استحکام اور ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ قوم کے لیڈر کی سوچ اور بڑے دل کو سلام ہے۔ یعنی یہ فتح مکہ کا جو ماڈل دیا ہے، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے، یعنی درست بات ہے۔ لیکن اگر جن لوگوں نے حکومتوں کے تختے الٹے، غیر آئینی طور پر لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے ڈکیٹیاں کی، ان کے کاروبار بند کیے، ان کے بچوں اور خواتین کو ہراساں کیا، ظلم کی اندھیر نگری مچائی، اور ان میں پولیس ہوگی، کچھ دیگر ادارے کے اندر افراد ہوں گے جو بھی ہوں گے، اگر ان کے لیے بھی یہی اعلان اور ماڈل ہوگا تو یہ بڑا افسوسناک ہوگا۔ اس کے لیے پاکستانیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ملک کیا استحکام پکڑے گا؟ بھئی اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ جو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر بار بار گھسنا ہے، یا تو کوئی معافی مانگ رہا ہو، پوری قوم سے معافی مانگے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیں، ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اس کے بغیر ہی معافی کے یہ معاملات چلے تو آئندہ کسی سیاسی لیڈر پر لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہوگا اور دوبارہ مداخلت بھی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے اس کا کیا آگے بنتا ہے، اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر، اس پر بھی بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔